वो अब डॉक्टर हनफा के सेंड किए गए पते के बलबूते पर एक घर के सामने खड़ी थी। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, अलबत्ता उसे काफी ख्याल से रखा जा रहा था। वो इस वक्त हिजाब किए सफेद और गुलाबी लिबास में मलबूस थी। शानों के गिर्द उसने शाल लपेट रखी थी, क्योंकि सर्दी काफी हो चुकी थी। तेज हवा उसके वजूद में से गुजर कर जा रही थी। कुछ देर पहले ही वो रिक्शा लेकर यहाँ पहुंची थी। अम्मा तो नहीं मान रही थीं, लेकिन वो लापरवाही का मुजाहरा करती घर से निकल आई थी। उसे अब कहाँ फर्क पड़ता था इस सब से। वो आज पहली बार घर से अकेली बाहर निकली थी, लेकिन घबराहट का एक कतरा भी इसमें नुमाया नहीं था। बिना मजीद वक्त जाया किए वो अपने सामने खड़े दो मंजिला मकान के मरकजी दरवाजे तक पहुंची थी। उसने डोर बेल प्रेस की थी। कुछ देर खड़े रहने के बाद दरवाज़ा खुला था, लेकिन खोलने वाला उसे दिखाई नहीं दिया था। अंदर आ जाओ, एक नस्वानी आवाज़ उसकी समात से टकराई थी। हाँ, वो ये आवाज़ तो पहचानती थी। दरवाजे के उस पार डॉक्टर हनफा खड़ी थीं। वह दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल अंदर दाखिल हुई थी। फितरतन वो थोड़ा हिचकिचाई थी। डॉक्टर हनफा इस वक्त बगैर नकाब और हिजाब के उसके सामने खड़ी थीं, लेकिन सर पर खोलकर दुपट्टा उन्होंने ले रखा था। गिराज की हल्की सी रोशनी में भी वो वाज़िया देख चुकी थीं कि डॉक्टर इसकी तरफ देख मुस्कुरा रही हैं। अब उन्होंने आगे बढ़कर अध खुला दरवाज़ा बंद किया था। मेरे साथ आओ मिर्हा। वो इसे अपने साथ आने का कहकर गिराज से चलती हुई घर के सेहन में पहुंची थी, जो कि दो सीढ़ियां ऊपर को चढ़कर था। वो धीमे धीमे उनके पीछे चलती हुई एक कमरे में पहुंची थी, जहां फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और बाएं जानिब सोफे रखे हुए थे। गालिबन वो ड्राइंग रूम था। डॉक्टर ने अपनी चप्पल कमरे के बाहर ही उतार दी थी और अंदर चली गई थी। मिर्हा ने भी उनकी पैरवी करते हुए अपने शूज बाहर ही उतार दिए थे और अंदर आकर डॉक्टर के इशारे पर सोफे पर बैठ गई थी। इस कमरे की तेज रोशनी में अब उसने डॉक्टर हनफा को गौर से देखा था। वो भी उसके सामने लगी कुर्सी पर बैठ चुकी थीं। उनकी साफ रंगत, गहरी भूरी आंखें, स्याह कमर तक आते लंबे बाल जो कि दुपट्टे में से थोड़े से झलक रहे थे। वो काफी खूबसूरत थी, इससे भी ज्यादा खूबसूरत। वह उन्हें देख खुद सहरजदा सी देखते ही जा रही थी। वह उन्हें पहले भी एक बार देख चुकी थी, लेकिन तब गौर से ना देख पाई थी। लेकिन एक मिनट, उसे डॉक्टर की शक्ल किसी से मिलती हुई लगी थी, लेकिन किससे? वह दिमाग पर जोर डाल रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उसके माथे पर शिकनें उभरी थीं। क्या हुआ मिर्हा? उसके चेहरे के परेशान कुन जाविये देख उन्होंने पूछा था। कुछ नहीं, वो खुद को कंपोज करती फीका सा मुस्कुराई थी। ठीक है, लेकिन मिर्हा, अगर कोई बात है जो मुझसे शेयर करने लायक तुम समझो तो ज़रूर करना। वो खुलकर मुस्कुराई थीं। कितनी शाइस्तगी झलक रही थी उनके चेहरे से। जी डॉक्टर। डॉक्टर, घर में कितनी खामोशी है। क्या आपके घर में इस वक्त कोई नहीं है? वो सीरत से बात बदल गई थी। नहीं, इस वक्त कोई भी नहीं है। जवाब फौरन आया था। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? वो तफसीलन बात करना चाह रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन, बस यही है मेरी मुख्तसर सी फैमिली। लेकिन ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ घर पर। बहन जॉब के सिलसिले में अक्सर इलाके से बाहर भी जाती है। बहुत ज़िद्दी है, तुम्हारी उम्र की ही है। जवाब भी तफसीली था, लेकिन मिर्हा के लिए काफ़ी ना था। कौन सी जॉब करती है वो? वो न जाने क्यों इतने सवाल करती जा रही थी। बहुत पुरतजस्सुस सी। डॉक्टर हनफा ने उसकी तरफ एक गहरी नज़र डाली थी और हवा में लंबा सांस खारिज करके गोया हुई थी। डिटेक्टिव है वो, कहते साथ उन्होंने सर झुका लिया था। डिटेक्टिव? मिर्हा चौंकी थी। उसका दिमाग लफ्ज डिटेक्टिव पर फिर उस दुश्मन जान की तरफ उलझा था, जो उससे दूर था, बहुत दूर। उसके दिल में एक ठेस उठी थी, पर हमेशा की तरह कमाल महारत से वो सब्ज जब्त कर गई थी। जैगम भी डिटेक्टिव हैं? नम लहजे में कहे अल्फाज कमरे में गूंजे थे। क्या सच में? डॉक्टर इसके इंकशाफ पर थोड़ी हैरान हुई थी। जी डॉक्टर। मिर्हा की आंख से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया था। वो जब्त खो चुकी थी। अपने अंदर का खोलता हुआ पानी वो आंसुओं की सूरत अब मतवातर बहा रही थी। उसे अपने गाल उनकी तपिश से जलते हुए महसूस हुए थे। डॉक्टर हनफा उसे यकटुक-सी देख रही थीं। उनके सामने बैठी कम उम्र लड़की की ये हालत देख वो परेशान हुई थीं, लेकिन वो फिलहाल उसे आसरा नहीं देना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि वो खुद को खुद ही संभाले। अब पूरे घर में सिर्फ मिर्हा की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। तुम्हें अब खुद को मज़ीद मजबूत करना है मिर्हा।
اتنی سی بات پر رو دوگی تو آگے آنے والے غم کیسے برداشت کروگی؟ وہ ذرا سنجیدگی سے گویا ہوئی تھیں۔ مرحا کے آنسو ان کی بات پر یکدم تھم گئے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے نفس کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ مرحا، تمام زندگی میں اس سے بھی زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ تم خود کو کمپوز کرنا سیکھو۔ کسی کے سامنے مت رویا کرو سوائے اللہ کے، کیونکہ لوگ آپ کا درد نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور بہترین رازدار بھی۔ وہ اب ذرا نرمی سے اسے سمجھانے لگی تھیں، لیکن ڈاکٹر، میں زیغم کی جدائی کا درد نہیں برداشت کر پا رہی، وہ روحانسی سے کہہ رہی تھی۔ مرحا، جو بھی ہو وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے اور اللہ تو بہترین پلانر ہے، تمہیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر زیغم اور تمہارا ملنا اللہ نے طے کر رکھا ہے تو تم دونوں ہر صورت مل کر ہی رہو گے۔ کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکے گی، اور ایک نامحرم کے لیے اس حد تک جنونی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، لیکن الفاظ کی سنجیدگی مرحا نے بخوبی محسوس کی تھی۔ نامحرم؟ ہاں، زیغم تو نامحرم تھا، جس طرح کمیل تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ زیغم سے مرحا کو عقیدت تھی، جبکہ کمیل کے لیے وہ کوئی جذبہ نہیں رکھتی تھی۔ جو بھی تھا وہ دونوں نامحرم ہی تو تھے۔ اس سے پہلے تو کبھی یوں نہ سوچا تھا۔ کس قدر اندھی ہو چکی تھی وہ، سوچ پر پردہ پڑ گیا تھا اس کی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس کا منہ مارے حیرت کے کھلا ہی رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے آنسو اب سوکھ چکے تھے، لیکن ان کے اکا دکا نشان چہرے پر ان کی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ ڈاکٹر؟ وہ یک تک سی ڈاکٹر حنفا کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر حنفا بھی اسے ہی تک رہی تھیں۔ میں تمہیں صبر کرنے کا کہہ چکی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ زیغم کے خیالات کو بھی دل سے حت المکان دور رکھو، تاکہ اللہ تم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اب ہم ایک انسان کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض تو نہیں کر سکتے نا۔ تمہیں بس اچھے کی امید رکھنی ہے، کیونکہ دینے والا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ہم اس کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ وہ مسلسل اسے سمجھاتی جا رہی تھی۔ وہ گمسم سی بس انہیں سنتی جا رہی تھی۔ زبان اور آنسوؤں پر تو جیسے بندش لگ چکی تھی۔ ڈاکٹر حنفا اس کے بولنے کی منتظر تھیں، لیکن اب تو وہ کچھ بولنے کی تاب نہ لا سکی تھی، اور بغیر کچھ بولے بجلی کی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس نے شوز بھی نہیں پہنے تھے۔ ڈاکٹر حنفا بھی فکر مند سی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور اس کے پیچھے تیزی سے دروازے تک آئی تھیں، لیکن وہ تب تک وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ افسوس سے کافی دیر کھڑی دروازے کو اس پار تکتی رہی تھی۔ کتنی لاچار تھی وہ کم عمر لڑکی، کتنے درد سے گزر رہی تھی، وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ لیکن اس کو سمجھانا بھی تو ضروری تھا نا۔ اس بات سے وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ مرحا ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی، سب سے بے خبر۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ یوں ہی سڑک پر بے دھیانی میں بھاگتی جا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کم ہونے کے باوجود وہ 2-3 موٹر سائیکلز سے ٹکراتی بچی تھی۔ لوگ اسے روک رہے تھے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ بس ڈاکٹر حنفا کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ بھاگتی بھاگتی وہیں ایک دکان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ تھک چکی تھی، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کے پاؤں، ننگے پاؤں، بھاگنے کی وجہ سے زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اسے بالکل درد محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، آنکھیں بوجھل سی ہو گئی تھیں۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی، لیکن اسے رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اپنے گھر کا۔ وہ کہاں آ گئی تھی؟ وہ ساری ہمت مجتمع کرنے کے بعد دوبارہ اٹھی اور کھڑی ہو گئی تھی، اور دوبارہ امید سے سڑکوں پر بھاگنا شروع ہو گئی تھی، اس امید پر کہ وہ گھر پہنچ جائے گی۔ اللہ تیری مدد کی طلبگار ہوں میں، وہ دل ہی دل میں دعاگو ہوئی تھی۔ دوپہر کے سائے شام میں ڈھلنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھنڈ کا راج مزید ہو گیا تھا، لیکن مرحا کے اندر کا جل تھل کرتا آتش فشاں اسے جلا رہا تھا۔ سردی کا تو اسے گمان بھی نہ ہوا تھا۔ آخر کار یوں ہی بھاگتے بھاگتے وہ ایک حویلی کی چوکھٹ پر لڑکھڑا کر گر گئی تھی۔ وہ کافی زور سے گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایک سسکی نکلی تھی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا گھر تھا، جس کی امید تھی وہی ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا چلا کہ کیسے اور کس طرح یہاں پہنچی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اسے ایک مسرت نے آن گھیرا تھا
اس نے اچھی کی امید کی تھی تو اچھا ہی ہوا تھا، شاید غیب سے اس کی مدد کی گئی تھی۔ وہ اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ طوبا ڈریسنگ روم میں اپنا سویٹر ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی نظر زیغم کے بیگ کے پاس پڑی کسی چیز پر یکدم ہی پڑی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ اس نے بیگ کے پاس پڑے کپڑے کو دیکھ حیرانگی سے خود سے سوال کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کپڑے کو پکڑا تھا اور اسے گھورنے لگی تھی۔ ارے یہ تو دوپٹہ ہے، پر کس کا؟ میرا تو نہیں ہے، وہ الجھی تھی۔ جو بھی ہو مجھے کیا؟ جس کے بیگ کے پاس پڑا ہے اس کو ہی مبارک ہو۔ اگلے ہی پل سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے اپنا سویٹر ڈھونڈنے لگی تھی۔ سویٹر ملتے ہی وہ واپس بیڈ روم میں پہنچی تھی۔ اسے بہت ہی کوفت ہو رہی تھی کمرے میں، اس لیے وہ سویٹر پہنے سر پر دوپٹہ لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ عشرت آج صبح سے اسے نظر نہ آئی تھی، نہ جانے کس بل میں چھپی بیٹھی کلپ رہی تھی کل والے واقعے پر۔ جب اسے کچھ کرنے کو نہ ملا تو وہ ثانیہ کے پاس کچن میں چلی گئی تھی۔ زیغم بھی کہیں اسے نظر نہ آیا تھا، شاید باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ شام تک وہ ثانیہ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ اچھا تو تمہارے والد فوج میں تھے، طوبا نے ابرو اچکا کر کہا تھا۔ اب وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں۔ اسے عشرت سے 100 درجے یہ بہتر لگی تھی ثانیہ۔ لیکن پھر ابا ایک حملے کے دوران کافی زخمی ہو گئے تھے، اسی لیے دادا کے اصرار پر انہیں فوج سے کنارہ کشی کرنی پڑی۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ تبھی کسی کے قدموں کی دھیمی چاپ طوبا کی سماعت سے ٹکرائی تھی، جس پر اس نے نظریں گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زیغم ذرا تیزی میں اندر آیا تھا۔ حلیہ ابھی تک ویسا ہی تھا، لیکن ناک سرخ پڑی ہوئی تھی اس کی سردی کی وجہ سے۔ سنبل ذرا بات سنیں میرے کمرے میں آ کر، اور ثانیہ آپ میرے لیے ایک اسٹرانگ چائے بنا دیں۔ زیغم اپنی انگلیوں سے کن پٹی دباتا ہوا دونوں کو حکم دے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ اس کی آواز تھوڑی بدلی سی لگ رہی تھی اور سر میں بھی درد تھا، اور یہ سب طوبا نے نوٹ کیا تھا۔ ثانیہ جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف چل دی تھی، جبکہ طوبا وہیں جمی بیٹھی تھی۔ اس کا دل نہیں کیا تھا اس کا حکم ماننے کا۔ کچھ دیر بعد بے دلی سے وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی تھی۔ جو بھی تھا اسے اپنی جاب اور مشن میں کسی قسم کی کوتاہی گوارا نہیں تھی۔ اسے کروا گھونٹ پینا ہی پڑا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اسے زیغم صوفے پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا رکھا تھا، شاید درد زیادہ ہی تھا، ورنہ وہ اپنی فیلنگز جلدی شو کروانے کا عادی بالکل بھی نہیں تھا۔ طوبا کے اندر آنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ جی شرجیل، اس نے گلا کھنکارا تھا۔ ویٹ، بتاتا ہوں کیا بات کرنی ہے، پہلے ثانیہ کو آنے دیں، اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے جواب دیا تھا۔ اسے ٹھنڈ کی وجہ سے نزلہ ہو چکا تھا، اس کا سر بھی اسی وجہ سے بھاری تھا۔ اس کی بدلی آواز سے طوبا نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھی تھی۔ زیغم ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ ہاتھوں میں پکڑی ہیئر پن کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں کم ان؟ دروازہ کھٹکھٹا کر ثانیہ نے اجازت دریافت کی تھی۔ یس، زیغم نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ثانیہ نے اندر آ کر چائے کا کپ زیغم کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا اور خود سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سر، میں نے فارم ہاؤس کا ایڈریس پتہ کر لیا ہے، میرے پاس نوٹ بھی ہے ایڈریس، ثانیہ نے بتانا شروع کر دیا تھا اور ایک چٹ اپنے یونیفارم کی پاکٹ سے نکال کر زیغم کی طرف بڑھائی تھی۔ اوکے گڈ، زیغم نے پرمسرت انداز میں وہ چٹ بڑے احتیاط سے پکڑی تھی تاکہ ثانیہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نہ مس ہو، اور چٹ کو کھول کر پڑھنے لگا تھا۔ طوبا اب ان کی طرف متوجہ تھی۔ گریٹ ورک ثانیہ، اب ہم موقع پر وہاں دھاوا بولیں گے، پولیس کے ساتھ۔ زیغم چٹ کو اپنی قمیض کی سائڈ پاکٹ میں رکھتا خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ تھینکس سر، ثانیہ بھی مسکرائی تھی۔ اوکے، اب تم جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو، زیغم نے ثانیہ کو تاکید کی تھی، جس پر وہ فوراً باہر چل دی تھی۔ اس کے جانے تک وہ خاموش رہا تھا اور چائے کا کپ اٹھائے آرام آرام سے چائے اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ جی تو سنبل، صبح آپ اپنا سارا سامان تیار رکھیں گی، کیونکہ ہم کل کی واردات کے بعد فوراً یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ ٹکٹس کا ارینج کر چکا ہوں میں، اور میری ایجنسی میں بھی بات ہو چکی ہے، بس کل ہمیں اسے موقع پر پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ وہ ثانیہ کے جاتے ہی بولنے لگ پڑا تھا۔ لہجہ دھیما تھا اس کا، یا شاید سر درد کی وجہ سے تھا یہ سب، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اسے گھورنے سے گریز کر رہا تھا۔ طوبا صرف سر اس بات میں ہلا گئی تھی،
بولنے سے تو اب تک گریز کر رہی تھی اور وہ اب دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ دوبارہ سے سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ صبح کے سورج کی روشنی ان کے لیے کوئی انعام لانے والی تھی۔ کل ان کا مشن پورا ہونا تھا۔ زیگم کافی پرجوش تھا کل کے لیے، لیکن وہ اس چیز سے بھی واقف تھا کہ یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اسے بس یہ مشن پورا کرنے سے ہی غرض تھی۔ دوسری سوچ دماغ کے قریب بھی نہیں لانا چاہ رہا تھا وہ۔ اب وہ دونوں باری باری ڈریسنگ میں جا کر اپنی پیکنگ کر آئے تھے۔ زیگم تو اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھ گیا تھا، جبکہ طوبا یوں ہی بیٹھی منہ بنا رہی تھی۔ وہ کل رات کے بعد اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ قرآن سے اس کی زیادہ دوری تو کبھی نہ ہوئی۔ وہ اکثر قرآن کی تلاوت نماز کے بعد کرتی تھی۔ وہ آج سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کر رہی تھی، دھیمی مگر صاف آواز میں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے نہ جانے وہ کیوں رک گئی تھی، اسے خود گمان نہ ہوا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں ترجمہ کی سطر پر دیکھا تو وہ سب سمجھ چکی تھی۔ اللہ اسے سمجھتا تھا، یہ بات تو وہ بہت پہلے ہی مان چکی تھی، لیکن آج قرآن کریم نے بھی اسے بشارت دے دی تھی۔ اسی آیت پر اس نے تلاوت مکمل کی تھی اور نشانی رکھ کر اس نے قرآن پاک جزدان میں ڈال دیا تھا اور اس کو چوم کر دیوار میں بنی الماری میں قرآن پاک ایک ٹوکری میں رکھ دیا تھا۔ اب وہ مطمئن سی آ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور پرانے دنوں کی طرف خیالوں میں ہی کھنچی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اب اپنا سامان پکڑے اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ زیگم نے گرین شرٹ، بلیک پینٹ اور بلیک جیکٹ ہی پہن رکھی تھی۔ اب وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ طوبا نے ہمیشہ کی طرح عبایا اور حجاب کو ہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ عشرت سے مل کر انہوں نے جانے کی اجازت لی تھی اور ثانیہ سے نمبر ایکسچینج تو طوبا پہلے ہی کر چکی تھی، تاکہ بعد میں وہ ثانیہ کی مدد کر سکیں۔ عشرت نے کافی روکنا چاہا، لیکن زیگم نے مروتاً اگلی بار آنے کا بہانہ کر کے باہر کی راہ لی تھی۔ طوبا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی پورچ تک آئی تھی۔ زیگم نے کیب کروا لی تھی۔ کیب میں بیٹھ کر وہ ثناء اللہ فارم ہاؤس کی طرف چل دیے تھے۔ یہ ایک بہت خطرناک قدم تھا، لیکن انہیں اٹھانا پڑا تھا۔ مس طوبا، اس نے اتنے دنوں بعد اس کے اصل نام سے پکارا تھا۔ جی، طوبا اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے، ان کے درمیان ہمیشہ کی طرح زیگم کا بیگ آڑ کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ مس طوبا اب میرے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر نہیں جائیں گی، وہ اسے حکم دے گیا تھا۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو وہاں پہنچ کر بتا دوں گا۔ حتمی لہجہ استعمال کر کے اب وہ اپنے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کو وہ پہلے ہی ایڈریس بتا چکا تھا، اس لیے وہ بغیر مزید پوچھ گچھ کے انہیں فارم ہاؤس کی طرف لے چلا تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد کیب ایک جگہ پر رکی تھی۔ طوبا نے چونک کر کار کی ونڈو سے باہر جھانکا تھا، لیکن اسے ارد گرد کوئی فارم ہاؤس نظر نہیں آیا تھا۔ مسٹر زیگم، ہم ابھی فارم ہاؤس نہیں پہنچے تو ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ وہ متجسس سی پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ آگے کا باقی ماندہ سفر ہم پیدل طے کریں گے، تاکہ وہ گاڑی کی وجہ سے الرٹ نہ ہو جائیں۔ زیگم سپاٹ لہجے میں جواب دے کر کیب سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ متفکر لگ رہا تھا۔ طوبا بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ دونوں کھلی سڑک پر چل رہے تھے، جس کے گرد درخت ہی درخت تھے۔ اکا دکا ٹرانسپورٹ وہاں سے گزر رہی تھی۔ مزید 5 منٹ چلنے کے ان کے سامنے ثناء اللہ کا فارم ہاؤس تھا، جس کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، مطلب کہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ مس طوبا، آپ یہیں درخت کے پیچھے چھپ جائیں اور یہ میرا بیگ آپ کے حوالے ہے۔ میں اگر واپس نہ آیا یا کوئی گڑبڑ ہوئی تو آپ یہ ثبوت جو میرے بیگ میں ہیں پولیس اور ایجنسی تک پہنچانے کی اہل ہیں۔ اور ہاں، بلوٹوتھ کے ذریعے لائن پر رہیے گا۔ وہ اسے بہت سنجیدگی سے تاکید کر رہا تھا اور وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ ساتھ ہی زیگم نے اپنا بیگ طوبا کو تھمایا تھا اور خود چھپکے سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ طوبا اسے روکنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ وہ بس اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے زیگم کے بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اور درخت کے پیچھے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں لائن پر موجود تھے۔ زیگم کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ زیگم گھر کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، کیونکہ سامنے کے دروازے پر 2 گارڈز موجود تھے۔ یہ فارم ہاؤس اسے ثناء اللہ برکت ہاؤس سے متشابہ لگا تھا عقب سے، اسی طرح سٹور روم اور گلاس ڈور۔
وہ خاموشی سے کھڑا باہر لاؤنج کی صورتحال بھانپنے کی صحیح کرنے لگا تھا۔ لاؤنج کے وسط میں لگے صوفوں پر ثناء اللہ سمیت 5 آدمی موجود تھے اور ان کی اطراف میں 4 گارڈ سوٹ بوٹ پہنے کھڑے تھے۔ ثناء اللہ اب ان کو ایک سوٹ کیس میں سے کچھ پیکٹ نکال کر دکھا رہا تھا۔ زیگم نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تو وہ ڈرگز کے پیکٹ تھے اور بیش بہا اس کے اعصاب تنے تھے۔ اس کی فریم لیس گلاسز کا منی کیمرہ تمام تر مناظر اپنے اندر محفوظ کر رہا تھا۔ اب وہ آدمی وہ سوٹ کیس اٹھائے کھڑے ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک نے اسے دوسرا سوٹ کیس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ زیگم تو آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتا تھا کہ اس سوٹ کیس میں کیا ہے۔ تمہارا کھیل تو ختم ثناء اللہ، وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑایا تھا۔ دوسری طرف طوبہ اس کی بات سن چکی تھی۔ اسے دھارس ملی تھی۔ اب وہ واپس جانے کے لیے مڑا تھا۔ ابھی وہ چند قدم آگے چلا ہی تھا کہ اندھیرے بھرے اسٹور میں اس سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ کیا تھی وہ چیز؟ وہ متجسس ہوا تھا۔ اگلے ہی پل ایک روشنی اس کے منہ پر پڑی تھی جس سے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں اور اس انجانی روشنی کے درمیان اپنا ہاتھ حائل کر لیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ ابھی انہی چیزوں میں الجھا ہوا تھا کہ کسی نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا تھا جس سے وہ ایک طرف لڑک گیا تھا۔ اس کی فریم لیس گلاسز اندھیرے میں کہیں گر گئی تھیں۔ اب پورے اسٹور میں روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک قد آور اور قدرے سانولے رنگ والا بھاری بھرکم جسامت والا شخص اس کے سامنے سوٹ بوٹ پہنے کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پر اسے جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو خون بہہ رہا تھا اور ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ چل اٹھ! اس قداور شخص نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور اسے کھینچے باہر کی طرف چل دیا تھا۔ چھوڑ! زیگم نے اس پر اپنے پورے زور سے کافی ضربیں بھی لگائی تھیں لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا جس کو درد ہی نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی آوازیں سن کر طوبہ کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی اس پر۔ میں یوں ہی کھڑی نہیں رہ سکتی، مجھے زیگم کی ہیلپ کے لیے جانا ہی ہوگا۔ وہ بڑبڑائی تھی لیکن زیگم کے بیگ پر نظر پڑتے ہی اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ وہ امانت کو کیسے خطرے میں ڈال سکتی تھی؟ اس نے فوراً ارادہ ترک کر دیا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی تھی۔ وہ آدمی اسی لیے ثناء اللہ کے پاس پہنچا تھا۔ اب وہ پہلے والے آدمی جا چکے تھے۔ صرف گارڈز اور ثناء اللہ ہی وہاں موجود تھے۔ ثناء اللہ بڑے رسان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یہ لیں سر آپ کا مجرم۔ وہ بھاری جسامت والا آدمی گویا ہوا تھا اور اس نے زیگم کی ٹانگ پر ٹانگ مار کر اسے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویلکم شرجیل، یا جو کوئی بھی تم ہو، ثناء اللہ طنزیہ لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ثناء اللہ چھوڑ دو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگارہ بنی آنکھوں سے گھورتا وون کر گیا تھا۔ اچھا تو اب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا میاں، تم نے میری جاسوسی کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے تم پر کل ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر زیگم چونک گیا تھا کہ آخر ثناء اللہ کو کیسے پتا؟ تم جو کچھ مرضی کر لو لیکن بچ نہیں پاؤ گے۔ زیگم دھاڑا تھا۔ او تو ٹھیک ہے پھر، لیکن میں تمہیں میرا انجام دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ گڈ بائے۔ ثناء اللہ نے اپنے کوٹ کی پاکٹ میں سے ایک پسٹل باہر نکال کر زیگم کی طرف تان لی تھی۔ زیگم کے چہرے پر سے فکر کے سارے تاثرات گن دیکھتے ہی اڑن چھو ہو گئے تھے۔ مس طوبہ گو! وہ زیر لب بہت ہلکا سا بڑبڑایا تھا جسے سوائے دوسری طرف موجود طوبہ کے علاوہ کوئی نہ سمجھ پایا تھا۔ نہیں مسٹر زیگم، دوسری طرف سے طوبہ کی نم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اب ثناء اللہ گن پکڑے پوری طرح سے اسے ہلاک کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں۔ یو ہیو ٹو! زیگم دبی دبی آواز میں اتنا ہی بڑبڑایا تھا۔ دوسری طرف مخاطب طوبہ کے آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ اسے اب اپنے فرض اور امانت یا زیگم میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور وہ کافی بے بس محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اسے فی الحال اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ وہ بڑی بے بسی سے خود کو کمپوز کرتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ روڈ پر اسے کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پیدل ہی بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف یہی چل رہا تھا۔
दूसरी तरफ जैगम जमीन पर घुटनों के बल आंखें मूंदे बैठा था। अपने फर्ज के लिए कुर्बान होने को तैयार था। आखिरी चेहरा जो उसके दिमाग में आया था वो उसकी चंदा का था। हाय रे उसकी पगली चंदा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो मौत के दहाने पर आ पहुंचा था। शायद यही उसकी किस्मत में था। दोपहर के साए उसकी खिड़की से अंदर कमरे में दाखिल हो रहे थे। वो बेड के पास फर्श पर बैठी हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने आगे पीछे करती हुई जा रही थी। उसे अपना दिल भारी होता महसूस होने लगा था यकदम। उसने अपने सीने पर हाथ रख खुद को संभाला था। न जाने क्यों उसे इस तरह बैठे बैठे बिला वजह तकलीफ महसूस हुई थी। वो बमुश्किल खड़ी हो पाई थी और वॉशरूम में मुंह धोने की नीयत से चली गई थी। उसने मुंह पर पानी के काफी छिट्टे भी मारे, लेकिन उसे सुकून नहीं मुयस्सर हो रहा था। वो पानी पीने की गर्ज से वापस कमरे में आई थी, लेकिन पानी तो खत्म हो चुका था। वो लंबा सांस लेकर लड़खड़ा कर चलती कमरे से बाहर निकल गई थी। लाउंज में उसे कमेल बैठा नजर आया था और साथ ही गजाला भी। अम्मा इनसे कुछ कह रही थीं। वो सबको नजरअंदाज करती आहिस्ता से किचन की तरफ बढ़ गई थी। कमेल उसे देख चुका था, लेकिन वो इनसे बेनियाज थी। किचन से पानी पीकर वो वहीं किचन में कुर्सी पर बैठ गई थी, जहां वो जैगम और वो अक्सर इकट्ठे बैठकर खाना खाया करते थे। अब वो रोने की बजाय हल्का सा मुस्कुरा दी थी। कुछ ही देर बाद किचन में अम्मा दाखिल हुई थीं। मिरहा, चंदा, गजाला और कमेल तुझे शॉपिंग पर साथ लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तू वलीमे का जोड़ा अपनी पसंद का ही ले। अम्मा की बात पर उसने कोई खास तासुर नहीं दिया था। अम्मा, जब शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही तो जोड़ा मर्जी का लेकर मैं क्या करूंगी। लहजे में ठहराव था, लेकिन अल्फाज काटदार। चंदा, ऐसे तो ना कह, मेरा दिल कटता है। वो रूहानसी हुई थी। अम्मा, सबका दिल कट चुका है। वो उनकी तस्हीह कर गई थी। शमशाद बेगम उसे देखती रह गई थी और अफसुर्दा सी वापस बाहर चली गई थी। जाहिर था वो उनको मना करने वाली थी और कोई चारा भी तो नहीं था। वो काफी देर वहीं बैठी रही थी, लेकिन दिल मुसलसल घबराहट का शिकार था। कुछ बुरा होने वाला था, उसे यूं महसूस हुआ था। अचानक फिजा में गोली की आवाज गूंजी थी। जैकब ने आंखें जोर से मींच ली थीं। वो गोली लगने का मुंतजिर था, लेकिन काफी देर गुजर गई थी पर अब तक गोली उसका जिस्म छू कर भी नहीं गुजरी थी। उसने फौरन आंखें खोली थीं। सनाउल्लाह तकलीफ से चिल्ला रहा था। उसके हाथ से खून तेजी से बह रहा था और पिस्टल जमीन पर खून से लथपथ गिरी हुई थी। वो ठिठका था ये सब देख। उसने दाएं जानिब देखा तो मिस्टर रजवान गन सनाउल्लाह की तरफ पॉइंट किए खड़े थे और कुछ और आदमी उसके गार्ड्स को भी पॉइंट किए हुए थे। वो एक सेकंड के भी आधे हिस्से में सूरत हाल भांप गया था। मिस्टर जैगम, उठ जाइए, अब आप सेफ हैं, रिजवान ने उसे मुखातिब किया था। वो उनकी बात सुन फौरन से उठ खड़ा हुआ था। शुक्र है आप वक्त पर पहुंच गए मिस्टर रजवान। वो ममनून लहजे में गोया हुआ था। हाँ, ठीक वक्त पर पहुंच गया हूँ, वरना हम अपना एक गबरू जवान खो देते। वो शरारतन आंख का कोना दबा कर बोले थे, जिस पर जैगम मुस्कुरा दिया था। सनाउल्लाह अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। जैगम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा था और उसके जख्मी हाथ को मरोड़ दिया था, जिस पर दिल फाड़ देने वाली उसकी चीख पूरे फार्म हाउस में गूंजी थी। अरे, गुस्सा बाद में निकाल लीजिएगा जैगम नौजवान, अभी तो सब्र रखो, बस पुलिस पहुंचने ही वाली है। वो अपने आला अंदाज में गोया हुए थे। हाँ जी, इससे तो सारे हिसाब पूरे करने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जैगम सनाउल्लाह की आंखों में आंखें डालकर देखता सख्ती से बोला था। अब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और सब मुजरिमों को हथकड़ियां डालकर अपने साथ ले गई थी। जैगम ने बेध्यानी में अपने नाक पर हाथ रखा था ग्लासेस ठीक करने के लिए, मगर ग्लासेस तो मौजूद ही नहीं थे। उसे धचका सा लगा था। वह फ्रेमलेस ग्लासेस उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वो सर में हाथ फेरता याद करने लगा था कि ग्लासेस गई तो गई कहाँ। वो साथ साथ टहल भी रहा था। मिस्टर जैगम, वो फाइल किधर है जो आपको कल दी थी मैंने। रिजवान उसकी तरफ पहुंचकर गोया हुआ था। वो फाइल तो मेरे बैग में है और महफूज हाथों में, और जल्द ही पुलिस और एजेंसी तक पहुंच जाएगी। वो तसल्ली बख्श लहजे में बोला था। ओके, बट आप परेशान लग रहे हैं, रजवान ने उसे नोट करके कहा था। हाँ, वो मेरी ग्लासेस। ये कहते हुए उसके जख्मी होंठ में अचानक दर्द उठा था, जिस पर वो कराहा था। इस दर्द से उसे याद आ गया था कि कहाँ गई वो ग्लासेस। वो फौरन इस स्टोर की तरफ भागा था। स्टोर में अब भी उजाला था। उसे फौरन ही उसकी ग्लासेस मिल गई थीं। उसका चेहरा खिल उठा था और वो जल्दी से वापस बाहर पहुंचा था। ये लें,
اس نے رضوان کے پاس پہنچ کر اس کی طرف گلاسز بڑھائی تھی۔ رضوان نے نہ سمجھی سے اینک پکڑی تھی اور اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ مسٹر رضوان، اس میں نے ایک منی کیمرہ فٹ کیا تھا، اس میں کچھ دیر پہلے کی ڈیلنگ کی ریکارڈنگ ہے۔ وہ اسے آگاہ کر گیا تھا۔ اوکے گڈ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اب مجھے اجازت دیں۔ رضوان اس سے مصافحہ کر کے اس گلاسز کو ساتھ لیے چلا گیا۔ جیسے تیسے کر کے طوبہ اسٹیشن تک پہنچی تھی۔ اس کا حجاب بھی بگڑ چکا تھا اور عبایا بھی مٹی آلود ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں جا بجا آنسو۔ زیغم کے بیگ کو اس نے خود سے لگا رکھا تھا۔ زیغم کے بیگ سے ٹکٹس نکال کر وہ ٹرین میں جا بیٹھی تھی۔ کچھ ہی وقت رہتا تھا گاڑی نکلنے میں۔ اس کا دماغ ابھی بھی زیغم کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ شاید اسے کچھ برے خیالات نے اسے آن گھیرا تھا۔ اس نے زیغم کو کال ملائی تھی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اب اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا واپس جانے پر، لیکن زیغم کے بیگ میں پڑی فائل اسے چیخ کر اس بات پر آمادہ کرنے پر تلی تھی کہ وہ اسے مطلوبہ جگہ تک پہنچا دے۔ گاڑی اب چل پڑی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی تھی۔ آخر کس طرح اسے یہ شہر چھوڑنا پڑ رہا تھا جہاں آ کر اس کی زندگی کی رت بدلی تھی۔ وہ دل ہی دل میں روتی رہی تھی۔ سارا راستہ وسوسوں کی نظر ہو گیا تھا۔ سفترآباد اسٹیشن پر اتر کر وہ باہمت ہو کر سیدھا ٹیکسی لے کر ایجنسی کی راہ لے چکی تھی۔ اب وہ اپنے علاقے میں آ چکی تھی بظاہر، لیکن اس کا دل و دماغ تو وہ کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اپنے ملگجے وجود کے ساتھ وہ ایجنسی میں داخل ہوئی تھی۔ بغیر تاخیر اس نے سر منظم کے کیبن کا رخ کیا تھا۔ ایجنسی میں گھومتے سب لوگ اسے حیرانگی سے تک رہے تھے۔ یہ طوبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کی زبان پر یہی چرچا تھا، لیکن طوبہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کیے سر منظم کے کیبن تک پہنچی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے اجازت چاہی تھی۔ یس کم ان۔ اندر بیٹھے کسی فائل میں مصروف وہ بولے تھے۔ اجازت ملتے ہی وہ جھٹ سے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے اس ناگہانی عمل پر سر منظم ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اس کی حالت دیکھ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا ہوا آپ کو مس طوبہ؟ وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو گیا سر، یہ رہے سارے ثبوت۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی، وہ سبز فائل ان کی طرف بڑھاتی سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اور مسٹر زیغم کہاں ہیں؟ انہوں نے فائل تھام کر ذرا سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ وہیں پر ہیں، نہ جانے کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، زخمی سا مسکرا کر کہتی وہ سر منظم کو مزید پریشان کر چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئے تھے۔ یہی کہ مسٹر زیغم اس مشن کی نظر ہو گئے ہیں شاید۔ گلے میں پھنسے آنسوؤں کو گولے کو نگل کر وہ کانپتی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ! انہیں گہرا شوق لگا تھا یہ سن کر۔ وہ اپنی کرسی پر گرے تھے۔ طوبہ بھی ضبط کھو گئی تھی اور زیغم کا بیگ پکڑے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب وہ مزید وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ پیدل ہی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس کے اعصاب اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عجیب بے بسی تھی۔ ہاں حامد، تم نے یہ حساب کتاب دیکھ لو، پھر مجھے بتا دینا کہ کہاں کمی بیشی ہوئی ہے۔ ذوالقرنین صاحب ایک ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے تھے۔ ٹھیک ہے ابا۔ حامد نے ڈائری تھامی تھی اور گودام کے اندر بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ذوالقرنین صاحب اب مزدوروں کی طرف متوجہ تھے جو سامان ادھر سے ادھر منتقل کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں ہدایات بھی دے رہے تھے۔ کیسے ہو چودھری ذوالقرنین؟ اکمل وہاں پر پہنچ کر شیطانی مسکراہٹ لیے گویا ہوا تھا۔ ذوالقرنین نے اس کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، ذوالقرنین صاحب نے ناگواری سے جواب دیا تھا۔ چلو پھر میں اصل مدعے پر آتا ہوں۔ وہ ذوالقرنین صاحب کے سامنے پڑی چارپائی پر بڑے روب سے بیٹھ کر گویا ہوا تھا۔ کون سا مدعا؟ اور اب مجھ سے کوئی ناجائز مطالبہ مت کرنا، کیونکہ اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ذوالقرنین صاحب اس کی مکاری اور انداز کے پیش نظر اس کی نیت بھانپ کر ذرا سختی سے بولے تھے۔ ذوالقرنین، مجھے نہیں معلوم کیسے، لیکن تمہیں اپنی بیٹی کو اپنی آدھی جائیداد جہیز میں دینی ہی پڑے گی۔ اکمل ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ذوالقرنین صاحب کے غصے کو للکار گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تمہارے جیسا غلیظ انسان یہ مطالبہ ضرور کرے گا، تمہاری اوقات ہی یہی ہے، اور سن لو کہ میرے جیتے جی ایسا ناممکن ہے، اس لیے اپنی لالچ بھری خواہشات کا ٹھیلا اٹھا کر یہاں سے چلتے بنو۔ ذوالقرنین صاحب سیخ پا ہو چکے تھے۔
तो फिर ठीक है, तुम देखोगे कि किस तरह मैं तुम्हारी जायदाद हासिल करता हूँ, लेकिन आधी नहीं पूरी, वो धमकी अमेज लहजे में कह गया था, जिस पर जुल्करनैन साहब की अबरू सिकुड़ गई थी। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। निकल जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से। मैं अपनी साख को बचाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ किया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अब तुम मुझे धमकियां देकर मुझ पर चढ़ाई करो। वो उसे उंगली दिखाकर कहते गुस्से से फट पड़ने को थे। सारे मजदूर अब इनकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। अकमल का खून खोल उठा था उसकी बात सुनकर। अभी तो मैं जा रहा हूँ चौधरी जुल्करनैन, लेकिन याद रखना इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। वो पांव पटकता वहां से निकल गया था। जुल्करनैन साहब सर झटक कर दोबारा चारपाई पर बैठ गए थे। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, उन्होंने मजदूरों को डपट दिया था। सब हड़बड़ाकर अपने काम में मगन हो गए थे। उनका दिमाग घूम गया था अकमल की बातों पर। आज जरताशा उनकी तरफ आई हुई थी। अम्मा आज शादी की तैयारी के लिए बाजार जाने का इरादा रखती थी। अगर समैया बेगम ठीक होती तो वो उनके साथ चली जाती, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने जरताशा को बुला लिया था। वो मिर्हा को भी साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मिर्हा साफ इनकार कर चुकी थी। जुल्करनैन साहब और हामिद भी काम से सीधा बाजार पहुंचने का इरादा रखते थे। दोपहर में उनकी बात शमशाद बेगम से इस बारे में हो गई थी। उन्हें फर्नीचर का ऑर्डर देना था, क्योंकि शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। वापसी उनके साथ ही मतवक्का थी। सजावल फैक्ट्री के काम से कुछ दिन के लिए लाहौर गया हुआ था। उसे कुछ ज़रूरी मशीनें खरीदनी थीं। अम्मा और जरताशा के बाद वो अकेली रह गई थी। अभी भी वो घबराहट हनूज उसका दिल जला रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। न जाने क्या पेश आने वाला था। मगरिब की अजान उसकी समात से टकराई थी। वो ये सब सोचों को पसे पुष्ट डालकर नमाज पढ़ने चली गई थी, और ये सुकून हासिल करने का बेहतरीन तरीका था उसकी नज़र में। अब अल्लाह की तरफ रुजू का वक्त था। अल्लाह से मदद और सुकून तलब करने का वक्त। नमाज पढ़ने के बाद उसने डॉक्टर हनफा की बताई हुई दुआ का विर्द किया था और समैया ताई के पास उनके कमरे में चली गई थी। उसके दिल में ख्याल आया था कि वो डॉक्टर हनफा को कॉल करे, लेकिन फिलहाल उसने मुनासिब नहीं समझा था। समैया ताई के कमरे में पहुंचकर उसने उनके कपड़े चेंज करवा कर उनके बाल बनाए थे, और अब उनके पास बैठी उनका हाथ अपने हाथों में लिए उसे सहलाती जा रही थी। उसका दिल अब भी कशमकश का शिकार था। शदीद सर्दी होने के बावजूद उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। अल्लाह खैर करे, वो बेइख्तियार अपनी पेशानी से पसीना साफ करती बोल उठी थी। अपने घर पहुंचकर उसने बोझल हाथों से डोर बेल बजाई थी और दरवाजे को घूरने लगी थी। अब आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसकी सुर्ख मतवरम आंखें सारा हाल बयान कर रही थीं। अगले ही पर दरवाज़ा खुल चुका था। वो बगैर कुछ बोले अंदर दाखिल हो गई थी। हमेशा की तरह डॉक्टर हनफा दरवाजे के पीछे होकर खड़ी थीं। नीली शलवार कमीज के साथ उन्होंने सर पर सफ़ेद स्टॉलर ले रखा था। उसका हाल देखते ही वो परेशान हो गई थी। ये क्या हाल बना रखा है तूबा? वो बेयकीनी से उसे देख गोया हुई थी। आप ही अभी मेरा कुछ बोलने का मूड नहीं, वो कोफ्त से कहती सेहन अबूर करके अपने कमरे तक पहुंची थी और अंदर जाकर रूम डोर लॉक कर दिया था। डॉक्टर हनफा हैरान थीं कि इस बार आने से पहले इसने उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया, और इस हालत में वो फिक्रमंद सी दरवाज़ा बंद करके उसके कमरे तक पहुंची थी। तूबा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? वो उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हुई परेशानी से कहती जा रही थीं, लेकिन अंदर से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ था, ना ही उसने दरवाज़ा खोला था। तूबा मेरी बहन, मुझे यूँ तंग मत करो। तुम्हें यूँ देख मेरा दिल कट रहा है। कुछ बताओ तो सही, अपनी आपी के साथ कब से तुमने ये काम करना शुरू कर दिया है? तुम जानती हो कि मुझे तुम्हें देख कर यूँ सुकून नहीं मिलेगा। वो अब रूहान सी हो गई थी। तूबा जो अंदर अपना अबाया और हिजाब उतार कर बेड पर फेंक चुकी थी, उनकी बात पर मजबूरन दरवाजे तक आई थी और दरवाज़ा खोल दिया था। डॉक्टर हनफा फौरन कमरे के अंदर आई थीं। क्या हुआ मेरी जान? वो उससे बच्चों की तरह पूछ रही थीं। आप ही सब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, वो भराई आवाज़ में कहती उनके गले लग गई थी। डॉक्टर हनफा मज़ीद फ़िक्रमंद हो चुकी थीं। पता नहीं उनकी हंसती खेलती छोटी बहन को क्या हो गया था। पहले यहाँ बैठो, पुरसुकून हो जाओ, फिर बताना। वो उसकी हालत के पेश नज़र उसे बेड की तरफ ले आई थीं और उसे बेड पर बिठा कर खुद भी उसके पास बैठ गई थीं। अब बताओ क्या हुआ? तूबा के थोड़ा संभलते ही वो बोली थी। पहले तो कुछ देर वो डॉक्टर हनफा को घूरती रही,
جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ آخرکار وہ فیصلہ کر ہی چکی تھی۔ آپی وہ زیگم کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا، وہ روحانسی سی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا زیگم؟ ڈاکٹر حنفا نے تصدیق کرنی چاہی تھی۔ انہیں اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا۔ ہاں آپی زیگم، اس نے ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ڈاکٹر حنفا کے ہاتھ میں پکڑا فون بج اٹھا تھا۔ انہوں نے اسکرین پر جگبگاتا نام دیکھ کر فوراً کال پک کی تھی اور طوبہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر، فون میں سے مرحا کی آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام مرحا، کیسی ہو؟ انہوں نے مروت سے پوچھا تھا۔ مرحا نام پر طوبہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہوں ڈاکٹر، لیکن دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کی پریشان کن آواز ڈاکٹر کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اوکے تم ایسا کرو، قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کر لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ وہ بڑی مہارت سے اپنی پریشانی چھپا چکی تھیں۔ اوکے تھینکس ڈاکٹر، مرحا نے کہتے ہی فوراً فون رکھ دیا تھا۔ اسے اب سمیہ بیگم کے سر کی مالش کرنی تھی، پھر وہ تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں اب بولو۔ وہ اس کا فون رکھتے ہی فون کان سے ہٹا کر اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئی تھیں۔ یہ مرحا کون ہے آپی؟ وہ اب تو کسی اور چیز میں ہی الجھ گئی تھی۔ مرحا میری ایک دوست ہے، تمہاری عمر کی ہی ہے۔ انہیں زیادہ تفصیلاً جواب دینا مناسب نہیں لگا تھا۔ اب تم بتاؤ، وہ اس کی بات کو وہی ختم کرتی اصل بات پر آئی تھیں۔ آپی زیگم اس مشن میں میرے پارٹنر تھے۔ اس نے ان کو تفصیل بتانا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حنفا یک ٹک سی اسے دیکھ رہی تھیں، جو کہنے کو ان کی بہن تھی لیکن بالکل مختلف۔ یہ ساری بات ہے، اختتام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر سے درد ظاہر ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا طوبہ؟ وہ صدمے میں بول اٹھی تھیں۔ کیا ہوا آپی؟ وہ ڈاکٹر حنفا کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ یہ تم کل خود ہی پتہ لگا لینا، فی الحال ابھی فریش ہو جاؤ اور پھر کھانا کھا لو، وہ کشمکش کے عالم میں کہتی اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھیں۔ طوبہ اسے حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر حنفا کا رویہ نامناسب تھا۔ ڈاکٹر حنفا نے فریج سے کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو طوبہ؟ وہ تعصب سے سر نفی میں ہلا کر سر جھٹک کر رہ گئی تھیں۔ وہ اب طوبہ کو براہ راست کل مرحا سے ملوا کر سب بتانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد طوبہ ان کی گود میں ہی سر رکھ کر سو گئی تھی۔ وہ اب نہا دھو کر فریش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ انہیں زیگم سے کسی طرح رابطہ کرنا تھا اب، اور اسے صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ مرحا کو یوں نہیں دیکھ سکتی تھیں، جبکہ طوبہ کو تو وہ سنبھال ہی سکتی تھیں۔ فی الحال انہوں نے مرحا کو اپنی بہن پر فوقیت دے دی تھی۔ اس کے سر کے نیچے سرہانہ رکھ کر وہ خود اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ نیند تو ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی سوچنے میں ہی گزار گئی تھیں۔ زیگم ثناء اللہ فارم ہاؤس سے سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا زخم صاف کر کے اس پر مرہم لگا دیا تھا اور اسے دوا بھی دے دی تھی۔ اس نے وہاں سے نکل کر سیدھا ایک ہوٹل کا رخ کیا تھا اور اس کا ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ کھانا اس نے ایک ریسٹورانٹ سے دوپہر میں ہی کھا لیا تھا اور اب اسے کھانے کی طلب بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور سارے دن کے حادثات یاد کرنے لگا تھا۔ اللہ کی طرف سے ہی وہ آج بچ گیا تھا، ورنہ امکانات کم ہی تھے۔ اسے ایک دم فائل کے توسل سے طوبہ یاد آئی تھی، لیکن اس کا ابھی کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ طوبہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آنکھیں مونڈے جلد ہی سو گیا تھا۔ آج کا دن اس پر ایسے گزرا تھا، ورنہ وہ تو الو کی طرح رات کو جاگنے کا عادی تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔